बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ये भी पाकिस्तान में मैं हूँ आपका मेज़बान निसार मोहम्मद। जी नाज़रीन, क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती आलूदगी और ग्लोबल वार्मिंग ये वो मसाइल है जो पूरी दुनिया के लिए परेशानी का बायस बने हुए हैं। मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इक़्तिदार में आते ही इन मसाइल का रास्ता रोकने के लिए बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से एक प्रोग्राम शुरू किया जो 3 साल के कलील अरसे में पाया तकमील तक पहुंच गया। इस हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे इस प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जनाब तमासिब, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तमासिब, खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया जी आप। तमासिब, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मेरा ये होगा कि आजकल एक मखसूस मीडिया ग्रुप पर इस मंसूबे के हवाले से एक खबर चल रही है कि इमरान खान साहब ने जो दावा किया था कि हमने 1 अरब दरख्त लगाए थे, लेकिन जो दूसरी तरफ डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स है वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ 40 करोड़ दरख्त है। इसके अलावा करप्शन की भी बातें हो रही है और जो नर्सरिया है, प्राइवेट नर्सरिया जो मंजूर नज़र अफराद को नर्सरिया दी गई है, उस हवाले से भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, वाकई कुछ ऐसा है? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि ये भी पाकिस्तान है में आपने मुझे बुलाया और मुझे अपने बिलियन ट्री प्रोजेक्ट पे आपको रोशनी डालने का मौका दिया। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है निसार भाई कि इस प्रोजेक्ट की उसके पस मंज़र को समझना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट शुरू क्यों किया गया। बिल्कुल, ये प्रोजेक्ट ऐसे हुआ कि जब इस हुकूमत ने 2013 में अपनी बागडोर संभाली, सही, तो उस वक़्त इसके जहन में 2 चीज़ें आई। एक तो इनके मंशूर में ये था कि हमने ब्राउन डेवलपमेंट जिसमें गैसें, लुआ या ये चीज़ें या जिससे माहौल ख़राब होता है, उससे हटकर हमने ग्रीन डेवलपमेंट की तरफ आना है कि जिसमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम वो चीज़ें पैदा करेंगे। तो उस वक्त इस गवर्नमेंट के जहन में 2 चीज़ें आई। एक तो ये था कि गुर्बत भी ज़्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा थी। अब ये एकदम तो ये फ़ौरन लोगों को रोज़गार मुहैया नहीं कर सकते थे। इन्होंने कहा चलो कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं जिसमें लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा, सही, और साथ साथ डेवलपमेंट भी हो जाएगी और फ्रेंडली माहौल भी होगा और आने वाले आइंदा नस्लों के लिए वो प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही ठीक ठाक होगा। और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में और भी 2 जो आंसर थे वो ये थे। एक स्टडी थी मौसमियात वालों की, उन्होंने ये कहा था कि पिछले जो 20 साल गुजर गए उनमें 2 डिग्री टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड साउथ का बढ़ा है, सही, अभी देखें 52 तक चला गया था, ठीक, और इसी दौरान 5% बारिशें कम हुई है, सही। अगर इस पे कंट्रोल न किया गया तो आइंदा आने वाले 20 सालों में और 2% टेम्परेचर और राइज हो जाएगा और 15% बारिशें कम हो जाएंगी, सही। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जब 52 डिग्री या 54 डिग्री टेम्परेचर हो जाता तो फिर इंसान का, जानदारों का, जानवरों का या पौधों का बका मुश्किल था। और ये जितने लोग भी हमारे साउथ वाले थे, जिसमें हम डी खान है, बनू है, क्वाट है, पेशावर, ये सारे लोग माइग्रेट करके या मलकंड जाते या हज़ारा की तरफ जाते। जब उधर जाते तो इनके फिर भी 3 प्रॉब्लम थे। पहला प्रॉब्लम ये था कि वो ऑलरेडी जो लोग वहाँ पे हैं वो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है, ठीक, ये भी लोग जाते, ये वहाँ कहाँ पे रहते, ठीक है जी, वो ऑलरेडी जो फिट किस्म की या हमारी ठीक किस्म की एनवायरनमेंट थी वो भी ख़राब हो जाती, और ये लोग अपनी ज़मीनें छोड़ कर जाते, अपने आबा अजदाद की कब्रें छोड़ कर जाते, तो वो एक इंतहाई खौफनाक मंजर होता। तो ये इस प्रोजेक्ट का जो मेन बेसिक जो मेन पस मंजर है उसकी 4 बातें हैं। सबसे पहले ये है कि क्लाइमेट चेंज को रोकना, दूसरा ये है कि इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, तीसरा कि इस मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना ताकि हमारे जो ऑलरेडी जो कुदरती जंगल है वो बच जाएं, इन लोगों को घरों के नज़दीक दरख्त मिल जाएं जिनसे ये फ्यूल वुड भी हासिल करें और जानवरों के लिए फॉडर भी हासिल कर सकें। और ये मेन इस प्रोजेक्ट का पस मंजर था। ये तो इसका पस मंजर है सर। ये जो मीडिया में बात हो रही है इस हवाले से सर मैं अब इसकी तरफ आता हूँ, चूँकि हर आदमी का हर एक सब्जेक्ट होता है ना। जिस तरह अभी मेट्रो बन रही है तो वो जो इंजीनियर है ये उनका काम है। आम पब्लिक वाले तो ये कहेंगे ये क्या हो रहा है, इतना खुला क्यों रोड कर रहे हैं, वो बसें तो छोटी छोटी होती हैं। अब उनका ये अपना डिज़ाइन है, ये 2 बसें चलेंगी, सेंटर में ग्रीन बेल्ट होगा, ये उनका अपना एक काम है, अपने अंदाजे लगा। इसी तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, उनका अपना एक काम है। हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, हमारा हम जो काम भी करते हैं उससे सबसे पहले हम एक PC1 बनाते हैं। PC1 एक ऐसी चीज़ है कि ये मेरे पास जिस तरह ये PC1 है,
ہم ایک کتاب بناتے ہیں اس کو 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے, اور اس کا جو طریقہ کار ہے بنانے کا وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں اس کے پرفارمے ملتے ہیں, اس کے مطابق ہم PC1 بناتے ہیں. ہماری یہ جو PC1 بنی ہے, اور جو میں نے جو اس حکومت کا کہا, اس حکومت نے آتے ہوئے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی. اس ٹاسک فورس نے کیا کیا کہ گرین گروتھ انیشیٹو کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح میں نے کہا کہ وہ براؤن ڈیولپمنٹ سے گرین ڈیولپمنٹ کی طرف آ رہے ہیں, ایک ٹاسک فورس تشکیل دی. اس ٹاسک فورس نے ہمارے صوبے میں KP میں ایک انہوں نے کہا کہ فارسٹری میں کام کریں گے. پروٹیکٹڈ ایریا وہ ہوتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ایریا ہوتے ہیں جن میں جانور ہوتے ہیں, مختلف قسم کی پودے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو آگ لگتی ہے یا پرندوں کو لوگ مارتے ہیں, ان کی حفاظت کے لیے ان رقبوں کو ٹیکل کرنا ہے. کلین انرجی ہم نے اس صوبے میں پیدا کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر روز کہیں افتتاح ہو رہا ہے کہ فلاں جگہ اتنے ہائیڈر پاور اسٹیشن بنا دیے, ہر ایک گاؤں کی سطح پہ چھوٹے چھوٹے. یہ کلین انرجی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس میں کوئلہ نہیں استعمال کیا, اٹامک انرجی کو نہیں استعمال کیا, صرف پانی سے وہ کلین انرجی جو فرینڈلی بھی ماحول سے فرینڈلی ہے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم اس میں کرتے ہیں کہ کلائمیٹ ریزیلینس, مطلب اس طرح کی کوئی چیزیں یا اس طرح کی کوئی سٹرکچریں بناتے ہیں کہ جو کلائمیٹ کو برداشت کر سکے, اس کی سختی اور نرمی کو. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے صوبے سے یہ سینیٹیشن اور ویسٹ مینجمنٹ کرتے ہیں کہ گندگی کو کہیں ٹھکانے لگاتے ہیں. تو اس میں چونکہ باقی تو 6 ٹوٹل انہوں نے گرین گروتھ انیشیٹو نے اور ٹاسک فورس نے نشاندہی کی تھی, لیکن چونکہ میں صرف فارسٹری کی بات کروں گا تو فارسٹری میں ہم نے یہ جو PC1 بنائی, یہ نومبر 2014 میں یہ پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ میں یہ لانچ ہوئی 1 بلین ٹری کے, جس کے تحت یہ ٹاسک تھا کہ ہم اس صوبے کے ایریے کو 2% اس کے فارسٹ ایریے کو انکریز کریں گے. اس میں ہم کلائمیٹ جو ہے اس کو کنٹرول کریں گے. جو ہم نے باہر کی دنیا کے ساتھ جو مختلف ہم نے کو سگنیٹری ہیں اس کے تحت ہم کام کریں گے, اور ہم اپنے جنگلات کو اس طرح بڑھائیں گے, اس طرح ڈیولپ کریں گے کہ یہ ایک ویلیو ایڈ کرے گا, اس میں لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. ٹھیک ہے جی. ان چیزوں کی نقطہ نگاہ سے ہم نے جب PC1 بنائی اس وقت ہم نے کہا کہ اس میں ہم کام کیسے کریں گے. 1 ارب کا تو ہم نے کہہ دیا کہ ہم 1 ارب پودے لگائیں گے. بالکل. اب یہ ہم ہر دفعہ ہر وقت ہر فورم پہ کوشش کرتے ہیں کہ پبلک کو, پولیٹیشینس کو, ہر آدمی کو سمجھائیں کہ 1 ارب پودے ہم نے کیسے لگائے. یہ میں نے یہ جس طرح بتایا کہ یہ ہماری PC1 ہے. اسی طرح BC14 میں جب ہم نے PC1 بنائی اس کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. ایک میں ہم نے یہ کہا کہ ہم ٹوٹل 1 ارب کا 60 کروڑ پودے وہ ہم جو حاصل کریں گے ان جنگلات سے حاصل کریں گے کہ جو ہمارے قدرتی جنگلات ہیں. اب قدرتی جنگلات ہمارے جو زیادہ تر ہیں وہ ہزارے میں, مالاکنڈ میں. وہ ان جنگلوں میں جب سے 1947 سے پاکستان بنا ہے اس سے لے کر آج 2018 تک اس پہ مختلف قسم کے مراحل گزرے ہیں. وہ اس طرح کے مراحل گزرے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں ورثے میں 5% ٹوٹل پاکستان میں جنگل ملے, اور ان 5% میں بھی ہمارے صوبے میں اللہ کی رحمت ہے کہ جس وقت یہ پروجیکٹ شروع ہے اس وقت 20.3% جنگلات تھے. سر اس وقت جو جنگلات جو شروع میں ہمیں ملے اس کے بعد یہ ہوا کہ چونکہ ہمارا صوبہ غریب صوبہ تھا, پاکستان بھی اس وقت نیا پاؤں پہ کھڑا تھا, تو جنگلات کو اس وقت کمرشل بنیادوں پہ انہوں نے کہا کہ ان میں سے جنگل کاٹ کر اس میں سے پیسے حاصل کیے جائیں تاکہ ہم پاکستان کو ڈیولپ کریں. کیونکہ اس وقت نہ ہمارے پاس ریلوے تھی, نہ ہمارے پاس جہاز تھے, نہ ہمارے پاس اسپتال تھے, نہ ہمارے پاس اور کوئی وہ کیا کہتے ہیں پیٹرول بھی نہیں تھا, گیس بھی نہیں تھی. تو یہ ایک مین سورس تھی ہمارے پاس یہ والی کہ ان کو کہا کہ جنگل کاٹیں, اس سے ہمیں ریسورس ملے گی. تو 1955 سے ہمارا ٹھیکیداری نظام ہوا تو اس سے جنگل کاٹے گئے. پھر اس کے بعد پھر ایک کارپوریشن آئی, فارسٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کہتے ہیں. اس نے ہمارے مختلف جو جتنے بھی سرکاری جنگلات ہیں یا جو لوگوں کے جنگلات ہیں اس سے سائنٹیفک بنیادوں پہ جنگلوں کو نکالا. پھر اس کے بعد 1980 کی دہائی میں کوآپریٹو سوسائٹی کا نظام آ گیا کہ جو ہمارے لوگوں کی ملکیت کے جنگل تھے پارٹیکولرلی ہزارے میں, لوگوں کو کہا کہ تم خود کاٹو. پھر اس کے بعد 1999 میں یا 1990 کے دہائی میں JFMC کا رواج آ گیا کہ خشک جو درخت ہیں ان کی تحت آپ جنگلوں کو کاٹیں. یہ تو وہ سرکاری طریقے آگے جن کی وجہ سے جنگلوں کو تقریباً سر ٹوٹل کتنا رقبہ ہوگا جو 1947 سے اب تک جنگلات کا گھٹ گیا ہو؟ میں اسی پہ آتا ہوں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ تو میں عام پبلک کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کہیں گے جنگل کم کیسے ہوئے نا. اور پھر سب سے جو بڑی بات ہے
ہماری آبادی میں بے گناہ بے تحاشا اضافہ ہوتا گیا. جنگل تو وہی ہیں, جنگلوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے ان جنگلوں میں. اور 80% ہمارے جنگلات جو ہیں لوگوں کو بالن جو ہے وہ, آپ تو پشاور میں رہتے ہیں یا جو شہروں میں لوگ رہتے ہیں, گیس ہے, بجلی ہے, لیکن جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں 80% ہمارے جنگل اس وجہ سے کٹ رہے ہیں. ابھی آپ نے برف ریسنٹلی دیکھی ہوگی, کیا اس برف میں وہ لوگ کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, پانی کیسے گرم کریں گے, کھانا کیسے, کپڑے کیسے دھوئیں گے. تو وہ جو ہمارے جو جنگلات ہیں 80% جنگلات جو کٹ جاتے ہیں بالن میں کٹ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اب آپ 1947 سے لے کر 2013 تک, جس وقت تک یہ حکومت نے چارج سنبھالا تھا, تو مختلف قسم کے ان جنگلوں پہ اور بھی ایکسٹرنل پریشر بھی آیا کہ لوگوں نے اس کو روزگار کے طور پہ ایلیسٹلی بھی جنگلوں کو مطلب سر آپ لوگوں نے ریفارسٹریشن کی. میں اس کی طرف بالکل آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں سر, جو آپ نے سوال کیا. تو یہ جو مختلف عوامل کی وجہ سے وہ ہمارے جنگلات کم ہو گئے. اتنے کم ہوئے کہ 1992 کا فلڈ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا بڑا فلڈ آیا. 2010 میں ایک بہت بڑا فلڈ آیا. تو وہ اسی وجوہات سے آیا کہ ہمارے جنگلات کم ہو گئے تھے, بڑی بڑی سلائڈنگ آئی ہو, اور ان سلائڈوں سے پول گرے. پول گرنے کی بعد لوگوں کی زمینیں, لوگوں کے املاک, کافی جانی اور مالی نقصان ہوا. اب 1996 میں صوبائی حکومت نے ایک جرمن حکومت کو GIZ کو ایک ٹارگٹ دیا تھا کہ آپ ان جنگلات کی وہ معلوم کریں کہ ان میں کمی کتنی آئی ہے. کمی کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ وجوہات تھی. تو انہوں نے 1997 کے امیجز لے کر اور وہ اسٹڈی کیے, اور 2000 میں انہوں نے جب رپورٹ دی انہوں نے کہا 78% جنگل ہمارے انڈر سٹاک آ گئے. اب انڈر سٹاک عام پبلک کو نہیں پتہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں. انڈر سٹاک کا یہ مطلب ہے جس طرح میرے اور آپ کے سر کے اوپر پورے بال موجود ہیں, اس کو کہتے ہیں فلی سٹاکڈ. تو جب بال گر جاتے ہیں, کوئی آدمی گنجا ہو جاتا ہے, اس کے تھوڑے سے بال ادھر ہوتے ہیں, تھوڑے سے ادھر, اس کو ہم کہتے ہیں انڈر سٹاک. وہ تو ہمارے جنگل کیا ہو گئے تھے جی, انڈر سٹاکڈ ہو گئے. اور ان میں بھی 74% جنگل وہ تھے, 74% جن میں دوبارہ ری جنریشن نہیں آ رہی تھی. اب یہ سمجھے اور سادی زبان میں کہ جو ایک آدمی گنجا ہو گیا 78% تو وہ جنگل تھے جو انڈر سٹاک ہو گئے. لیکن بعض جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اگا لیتے ہیں نا, تو غریب آدمی تو نہیں کر سکتا ہے نا. تو وہ ہمارے جو جنگلات خراب تھے 74%, ہم نے اس پروجیکٹ کے تحت ان کو ری ایبلیٹیٹ کیا, اور ان کو ری ایبلیٹیٹ کرنے سے یہ ہوا کہ وہ جو جنگلوں میں گیپ تھا, جن میں وہ پودے نہیں تھے, آج ہمارے ان جنگلوں میں اللہ کے فضل سے آدمی اندر پاؤں نہیں رکھ سکتا ہے. اور تھرڈ پارٹی نے اس کی ویلیڈیشن کی ہے, اس نے کہا ہے کہ فی ہیکٹیئر میں 1075 پودے آنے چاہیے. آپ کے اس ریجنریشن سے 2412 پودے فی ہیکٹیئر آ رہے ہیں. مطلب سر یہ ہے کہ 40 کروڑ درخت جو میڈیا میں خبر چل رہی ہے یہ آپ لوگوں نے ویسے ہی زمین پہ اگائے ہیں, اور جو 60 کروڑ ہے یہ آپ نے ریفارسٹریشن. ابھی آپ 60 والی بات تو کلیئر ہے, سمجھ گئے نا. ہمارے وہی جنگلات جو نیچرل فارسٹ موجود تھے انڈر سٹاک ہو گئے تھے, ان کو ہم نے کیا کیا, ان میں ہم نے جو اس کے پریفری میں یا جو اس کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے, جو ان جنگلوں کو استعمال کرتے تھے, ان کی ہم نے ایک تنظیم بنائی. ان کو کہا کہ آپ مہربانی کر کے آئندہ سے ان جنگلوں میں آگ نہیں لگائیں گے. آپ ہمیں اپنا ایک آدمی دیں کہ جو ان جنگلوں کی حفاظت کرے گا. انہوں نے ایک غریب آدمی دے دیا. اصل میں وہ VDC والے خود ہی انہوں نے کنٹرول کر لیا. اسی طریقے سے ہم کو روزگار بھی مطلب ایک بندہ ہم نے ہر 40 ہیکٹیئر پہ لگا دیا, اس کو 15,000 روپے کی تنخواہ دے رہے پچھلے 4 سال سے. ایک اس کو روزگار مل گیا. دوسرا سر یہ ہو گیا کہ گھاس کٹائی میں جو پودے ہمارے چھوٹے چھوٹے گھاس کے ساتھ کٹ جاتے تھے وہ بھی بچ گئے. تیسرا جو ہر سال آگ لگتی تھی, آگ بھی لگنا ختم ہو گیا. اور پہلے وہ کھلے مال مویشی پھرتا تھا, اب مال مویشی بکریاں وغیرہ بھی پابندی لگا دی. اور ساتھ ساتھ جن راستوں سے جو لوگ گزرتے تھے یا مال مویشی, ان کے آگے ہم نے باربڈ وائر یا کانٹا دار تار لگا دی. اس وجہ سے وہ نپود آ گئی. اس مد میں ہمیں 60 کروڑ پودا مل گیا. اور باقی جو 40 کروڑ پودے ہمیں ملے ہیں, جو ہماری 2013 کی یا 2014 کی PC1 ہے, جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40% پودے ہم لگائیں گے. اس میں سے ہم نے سر 25 کروڑ وہ پودے ہیں کہ جو لوگوں کے بڑے بڑے خالی جگہ جو نہیں ہوتی ہے, بڑی بڑی جگہ, جس طرح ہم نے گڑی چندر میں لگا دیے, یہ 60,000 کنال جگہ تھی, اور مختلف جو جگہ تھی, تو 25 کروڑ پودے وہ تھے جو ہم نے بڑی بڑی جگہوں میں لگا دیے, مختلف جگہوں میں. 15 کروڑ پودے یہ وہ ہیں کہ جو ہم نے لوگوں کو دیے. سر تو آپ نے بتایا کہ 60 کروڑ درخت جو ہے وہ ریفارسٹریشن کی ہو گئی ہے, 40 کروڑ مختلف جگہوں پہ لگے, یہ تو کلیئر ہو گیا کہ 1 ارب درخت برابر ہو گئے. اس کے علاوہ یہ ایک الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے اور جو منظور نظر افراد کو نظریات دی گئی ہے, یہ حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر یہ اس کی طرف میں آتا ہوں.
صرف 1 ارب تو میں نے آپ کو پورا کر کے دے دیا، بالکل. تو ہم اس کو چونکہ 1 ارب تو یہ وہ پودے ہیں جن پہ ہم نے خرچ کیا ہے. صحیح. اس کے اوپر ہمارے اس 4 سال کے اس جنگلوں کو بچانے کی وجہ سے، صحیح. یا جو ہم نے پودے جو لگائے ہیں ان رقبوں کو آگ سے بچانے کی وجہ سے، مال مویشی سے بچانے کی وجہ سے، صحیح. ہمیں 18 کروڑ پودے خدا کی طرف سے گفٹ مل گئے. ٹھیک. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ 1 ارب 18 کروڑ نا، صحیح. 1 ارب تو ہمارے خرچے والے، صحیح. 18 ہماری اس محنت خدمت کی وجہ سے ہمیں ایکسٹرا مل گئے. ٹھیک ہے جی. ابھی سر آپ نے نرسریوں کی بات کی نا، صحیح. چونکہ ہمارا جو مین مقصد اس پروجیکٹ کا صرف پودے لگانے ہی نہیں تھا. میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ ہمارے صوبے میں بےروزگاری غربت بہت زیادہ تھی. اب حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں تھی کہ محکموں کو فوراً وہ محکموں میں لوگوں کو بھرتی کرتے. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ چلو کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ ایک طرف سے لوگوں کو روزگار بھی مل جائے، لوگوں کا پیشہ بھی ڈیولپ ہو جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ یہ بعد میں یہ جو پودے لگیں گے تو ہمارا ٹارگٹ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو اس میں ہم نے 13,200 پرائیویٹ نرسریاں ہم نے بنائی ہیں. اس میں یہ ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ جی یہ منظور نظر لوگوں کو نرسریاں دی گئی ہیں. ایک یہ، اور دوسرا یہ پروپیگنڈا کر دیا ہے کہ جی بعض لوگوں کو بہت زیادہ یونٹ دیے گئے اور ریٹ بہت زیادہ ہے. تو اس میں صرف 3 چیزیں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم نے جتنی نرسریاں بھی دی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ہم نے اس بندے کی استطاعت کے مطابق دی ہیں. جتنی بھی نرسریاں دی ہم نے اخبار میں ایڈورٹائز کیا تھا کہ جس آدمی کو نرسری لینے کا شوق ہے اپنے متعلقہ ڈی ایف او کو درخواست دے، تو فرسٹ کم سرو فرسٹ پہ ان لوگوں کو ہم نے نرسریاں دی ہیں. اس میں یوتھ کو نرسریاں ہمارا جو ٹارگٹ تھا مین، کہ نوجوان جو ہیں وہ زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں، ان کی وجہ سے ان کے والدین بھی ڈپریشن کا شکار ہیں. ہم نے سب سے زیادہ نرسریاں یوتھ کو دی ہیں. یوتھ کے بعد ہم نے دوسری کیٹیگری وہ مین کو نرسریاں زیادہ دی ہیں. تیسری کیٹیگری سینئر سٹیزن جو 60 سال سے زیادہ بےروزگار تھے، گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ہم نے دی. اس کے علاوہ ہم نے پھر ایک پروگریسو نرسری فارمر یہ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اپنی کافی لیبر بھی ہوتی ہے، ان کے پاس زمین بھی ہوتی ہے، پانی کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے، پیسے بھی ان کے پاس ہوتے ہیں. تو ہم نے بڑے لوگوں کو نرسریاں دی ہیں. اب جو پروپیگنڈا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 4 لوگ ایسے، انہوں نے 4 آدمی بار بار بتا رہے ہیں کہ پشاور سے، مردان سے اور چرسدہ سے ان لوگوں کو آپ نے بڑے یونٹ دیے ہیں. تو جناب اس طرح کے ہمارے پاس 200 لوگ ایسے ہیں پورے صوبے میں. کتنے جی؟ 200 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس بڑی زمین تھی، لیبر تھی، کیپٹل تھا، اور وہ جو ہمیں پودے مہیا کر سکتے تھے. 200 لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے نرسریاں دی. اور سب سے جو بڑی بات ہے، وہ 200 والے کا بھی وہی ریٹ ہے 6 روپے اور 9 روپے، اور اس چھوٹے غریب کا بھی وہی ریٹ ہے 6 اور 9 روپے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اس بڑے کو ہم نے زیادہ پیسے دے دیے اور چھوٹے کو کم دے دیا. ہمارا مین مقصد تھا پودے وصول کرنا، پودے حاصل کرنا. تو اس کے لیے جب ہم نے دیکھا کہ چھوٹوں سے ہمیں پورے پودے نہیں مل رہے ہیں، تو ہم نے یہ بڑے بڑے فارمر کو بھی شامل کیا. اور سب سے جو بڑی بات ہے، ہم نے یہ جو نرسریاں دی ہیں پلانٹیشن کے نزدیک دی ہیں کہ ادھر ہی سے تازہ پودا لیا، پودا لگا دیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹینڈر نہیں کیا ہے. اب ٹینڈر میں ہم نے 13,200 لوگوں کو نرسریاں دی ہیں اور 13,200 خاندان اس پہ پلے. ٹینڈر کرتے تو ہم ایک خاندان آتا نا، ایک گھر آتا نا. اور دوسرا اگر پشاور میں کسی بندے کا ٹینڈر ہوتا تو وہ مجھے چترال کے لیے چلغوزہ، بیاڑ اور دیار پشاور میں پیدا کر سکتے نہیں کر سکتے. یہ ہمارا پروجیکٹ کا مین مقصد ہی یہ تھا. صحیح، مطلب کہ لوگوں کو اور میرٹ پہ سب کو نرسریاں بھی دی گئی اور ریٹ بھی ان کو صحیح تعین کیا گیا تھا. سر اس پروجیکٹ کا مین مقصد جو ہے وہ ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کرنا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ آیا آلودگی کنٹرول ہو گئی ہے؟ کتنی حد تک آلودگی کنٹرول ہوئی ہے؟ سر یہ تو ہر آدمی کو پتہ ہے کہ آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے سبزے سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے نا. صحیح، مطلب جنگل. مطلب جس ملک کے جنگل اچھے ہیں تو وہاں پہ انوائرنمنٹ اچھی ہوتی ہے. اور کسی بھی ملک کی معاشی ترقی اور انوائرنمنٹ کے لیے اس ملک کا 25% جنگلات کو ہونا انتہائی ضروری ہے. اگر 25% ٹوٹل رقبے کا جنگل ہوگا، وہاں کا موسم بھی معتدل رہے گا، بارشیں بھی معتدل رہیں گی، اور گرمی سردی بھی کنٹرول میں ہوگی، اور گرد و غبار اور آلودگی بھی نہیں ہوگی. ہمارے پورے پاکستان کا جو رقبہ بنتا ہے وہ 5% بنتا ہے. ہمارے کے پی کا جو رقبہ ہے جس وقت ہم نے پروجیکٹ شروع کیا اس وقت 20.3% تھا. ہمارے یہ 1 ارب پودے لگانے سے ابھی ہمارے صوبے کا رقبہ ہو گیا 26.6%. ہم نے ہمارے ملک کا کہ ہمارے صوبے کا؟ ہمارے صوبے کا. اور ملک کا رقبہ ہم نے صوبے میں کام کیا ہے اور ہم نے ملک کو 1% بھی دے دی ہے. 5% سے ہمارے ملک کا رقبہ 6% ہو جائے گا انڈر فارسٹ.
اب آپ نے کہا آلودگی کو یا ان چیزوں کو کنٹرول کرنا، چونکہ آلودگی اور یہ ماحولیات اور یہ ٹمپریچر، ابھی ہمارا جو ٹمپریچر جو میں نے کہا کہ رائز ہو رہا ہے، اس سے ہمارے جو گلیشیئر ہیں وہ پگھل رہے ہیں. جب گلیشیئر پگھلیں گے، ٹھیک ہے جی، تو کرتے کرتے یہ سیلاب آئیں گے، اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ ہمیں ریسورسز ہوئیں گی کہ پانی ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس پروجیکٹ سے یہ ہوا کہ ہمارے جتنے بھی کیچمنٹ ایریے مالاکنڈ اور ہزارہ وہ کنٹرول ہو گئے، وہ اپنی جگہ پہ کنٹرول ہوگا. اور نیچے والے جو میں نے ساؤتھ والے ایریے کا، اس میں ہم نے بہت زیادہ پلانٹیشن کر دی ہے. اوپر سے بھی ہمارا وہ ڈیگریڈے جو فارسٹ خراب ہوئے تھے وہ بھی کنٹرول ہو جائیں گے، اور ادھر جو ہم نے پلانٹیشن کی ہے اس سے بھی، اور کلائمیٹ پہ کافی اچھا فرق آئے گا، ماحول پہ اچھا ماحول پہ بہت اچھا. اور ٹھیک سر، جس طرح یہ منصوبے کا نام ہے بلین ٹری ایفورسٹریشن، بلین درخت آپ لوگوں نے لگائے، ذہن میں اچانک ایک سوال بھی یہ آتا ہے کہ اس کے دیکھ بھال کس طرح آپ لوگ کریں گے؟ سر، اس کی دیکھ بھال کے لیے تو سب سے جو بنیادی چیز ہے، اس سے پہلے جو بھی پروجیکٹ آئے ہیں تو وہ جس ڈپارٹمنٹ کو دیے ہیں وہ اپنے طور پہ کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں. یہ وہ واحد پروجیکٹ ہے کہ جس میں 3 قسم کے سٹیک ہولڈر ہیں، 3 قسم کے. سب سے پہلے جو بڑا سٹیک ہولڈر ہے کہ پولیٹیکل ویل ہے، اور گورنمنٹ کی ہے کہ اس میں بہت زیادہ دلچسپی ہے. اوپر گورنمنٹ کا بالکل اوپر ایک امبریلا گورنمنٹ کا ہے. بر وقت اگر ہمیں بجٹ نہ ملتا، بر وقت اگر ہمیں یہ ہماری PC1 منظور نہ ہوتی، اور بر وقت ہمیں یہ مختلف ہمارے جو آئی آپ سے یہ فیلڈ وزٹ نہ کرتے، یہ پروجیکٹ ہمارا کبھی بھی کامیاب نہ ہوتا. سب سے پہلے گورنمنٹ کی ویل تھی، اور ان کی طرف سے پچھلے 60 سال میں اتنا بجٹ ہمیں نہیں ملا ہے جتنا ہمیں اس 4 سال میں بجٹ ملا ہے فارسٹری سیکٹر کو. تو یہ گورنمنٹ کی ویل یا اس کی دلچسپی ظاہر کر رہی ہے. ایک دوسرا اس میں یہ تھا کہ ہم اس سے پہلے جتنے بھی پروجیکٹ کرتے تھے، حالانکہ پودے ہم لوگوں کی زمینوں پہ لگاتے تھے، لیکن کبھی بھی ہم لوگوں سے پوچھتے نہیں تھے. تو اس دفعہ ہم نے جو کام بھی کیا ہے، پہلے لوگوں کو ہم نے اس میں شامل کیا ہے، اس کو نگران بنایا ہے، اس کو نگران بنایا ہے. انہوں نے اپنے چوکیدار رکھے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ 5 سال کا ایگریمنٹ کیا ہے، نہ آگ لگنے دیں گے، نہ اس میں بکریاں چھوڑیں گے، نہ اس میں گھاس کٹائی کے دوران یہ کام کریں گے. تو سب سے دوسرا اچھا سٹیپ کیا ہو گیا جی؟ لوگوں کی شمولیت. تیسرا سر، میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کروں، ہم کام کرتے رہے لیکن ہم کام چور تھے. مطلب جس طرح 8 بجے مزدور آتا ہے، 4 بجے چھٹی کر لی، بالکل، لیکن آپ لوگوں نے دن رات محنت کی. سر، نہ اس میں 8 بجے والا کام ہے اور نہ اس میں 4 بجے والا ہے، رات تک بھی ہم نے کام کیا. نہ اس میں عید ہے، نہ اس میں شب قدر ہے، نہ اس میں گرمی ہے، نہ اس میں سردی ہے، نہ اس میں رمضان ہے. ایون کہ ہمارے فارسٹ گارڈ سے لے کر ہمارے سیکٹری صاحب تک ہر وقت فیلڈ میں ہوتے ہیں، اور وہ ہر چیز کو وہ انتہائی ڈیپلی وہ مانیٹرنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے مطلب اس کی دیکھ بھال یقینی بنائے گئے. سر، کرپشن کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں ڈپارٹمنٹ نے کرپشن کے الزام میں کچھ بندوں کو بھی نکالا ہے اس میں. سر، اس طرح ہوتا ہے نا کہ میں نے پھر کہا کہ ہر آدمی کو ایک بات جب آدمی کرتے ہیں ایکسپلینیشن، وہ جو ایکسپلین کرتا ہے تو وہ اپنے طرز سے کرتا ہے نا. جتنے بھی محکمے ہیں، جتنے بھی ہمارے صوبے میں یا پاکستان میں، ہم سب 1973 کے ایکٹ کے تحت، آئین کے تحت 1973 کا آئین ہے، پھر اس کے بعد سول سرونٹ کے ایکٹ بنے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد END رول بنے ہوئے ہیں. ہر گورنمنٹ کا جو ملازم ہوتا ہے وہ END رول کے تحت کام کرتا ہے. END رول میں 3 قسم کی باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی افسر وزٹ کرتا ہے وہ اس میں کوئی کمی پیشی دیکھتا ہے تو 3 ہے: انیفیشنسی ہوتی ہے، مس کنڈکٹ ہوتا ہے، کرپشن ہوتی ہے. ان کے اوپر اگر وہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو وہ اپنے ماتحت کے خلاف کارروائی کرتا ہے. تو اس تناظر میں ہمارے DFO سے لے کر، چونکہ جو آفیسر گریڈ ہوتا ہے، رینج آفیسر یا STF ہوتا ہے، ہمارے سب آرڈینیٹ سٹاف ہوتے ہیں جو امپلیمنٹر ہیں، جو کام کرتے ہیں. اوپر جو ہیں وہ آفیسر ہوتے ہیں. فرض عمل ایک DFO جاتا ہے، کنزرویٹر ہے، چیف کنزرویٹر ہے، یا سیکرٹری صاحب فیلڈ میں جاتے ہیں، کہیں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ پودا 5 فٹ کا لگانا چاہیے تھا، 3 فٹ کا لگایا ہے. ڈسٹینس 10 بائی 10 ہونا چاہیے، وہ 12 فٹ ہے. کہیں پودا خشک ہو گیا، اس کو پانی نہیں دیا ہوا ہے. مطلب رولز کی خلاف ورزی پہ، رول کی خلاف ورزی پہ ان کے خلاف نکالا نہیں ہے. ایسے نہیں نکالتے کہ بس گیا اور نکال دیا. اس کو پھر ایک لیٹر لکھا کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کے رقبے میں گیا تھا، یہ کمیاں پہ پائی گئی ہیں، آپ اس کی جواب دیں. اگر اس کی ایکسپلینیشن آ گئی، اس نے جواب تسلی بخش کر دیا. اس نے کہا جی میں اس دن ادھر نہیں تھا، یا یہ فنڈ نہیں تھے، یا یہ فلاں وجہ سے تھا، یا یہ نہیں ہو سکا ہے، تو وہ افسر بھی سمجھتے ہیں، اس کو ٹائم دیتے ہیں کہ فلاں اتنے ٹائم تک آپ ٹھیک کر لیں. پھر اس کے بعد اگر ایک آدمی ٹھیک کر لیتا ہے تو وہ بری ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کسی کو کہا کہ بس آپ نے اپنی جیب سے یا
इस काम को आपने ठीक करना है, उसने उसको ठीक कर दिया। सही। एक आदमी ऐसा है जो पत्थर का पत्थर है, जिस पे कोई बात असर ही नहीं करती है, ठीक। उसको निकाल भी देते हैं। तो सही। ये नहीं है कि 300 लोगों को बस करप्शन में, करप्शन और चीज होती है। करप्शन ये है कि पैसे आए, बेकायदगी आप करें, जेब में डाले सही। और निकल गया, सही। करप्शन नहीं हुई। मतलब है कि प्रोफेशनल जिस बंदे का जो काम था वो उन्होंने नहीं किया था, आप लोगों ने बाकायदा एक्सप्लेनेशन मांगी, उसके बाद फिर उनके खिलाफ मुहकमाना कार्रवाई की। बिल्कुल सर। आखिरी क्वेश्चन सर मेरा ये होगा, इसके बाद फिर आवाम की तरफ जाएंगे, और क्वेश्चन ये है कि ये एक ग्लोबल मसला है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का मसला नहीं है। आया खैबर पख्तूनख्वा के ये इकदामात काफ़ी है क्लाइमेट चेंज के खिलाफ? ये देखें कि चूँकि हमें इसके साथ साथ ग्रीन पाकिस्तान का भी एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, और हमारा सूबा जो है ये पूरे पाकिस्तान का जो वो है कि एक वाटर का एक रिसोर्स है। जितने भी हमारा दरिया सिंध है या और जो दरिया हैं, या जो सिंध और पंजाब में जितना भी पानी जा रहा है, हमारे कैचमेंट एरिया जो है वो मालाकंड में और हज़ारा में है। सही। हमारे हज़ारे और मालाकंड में ऑलरेडी कुदरती जंगलात मौजूद हैं। सही। उनकी हमने ये कोशिश की है कि उनको और रिहेबिलिटेट करके जो ख़राब हो गए थे उनको और दुरुस्त करें। सही। उसके अलावा जो बाकी खाली जगह थी, पहाड़ी इलाके थे जहाँ पे स्लाइड आ रही थी, वहाँ पे हमने पौधे लगा दिए। ठीक है जी। रोड साइड जो बड़े बड़े रोड बने, रोडों के साथ भी हमने दरख्त लगा दिए ताकि रोडों से भी इरोजन न हो। ये इंशाल्लाह उधर कंट्रोल हो जाएगा, फ्लड शलड नहीं आएंगे। फिर जहाँ तक हमारे ये प्लेन एरिया की बात है, जिस तरह पेशावर है, डेरा इसमाइल खान, बनू, क्वाट, ये वाले मर्दान, ये जो इलाके, इनमें भी इतनी शजरकारी हो गई है कि ये टेम्परेचर पे भी इंशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा असर पड़ेगा, और टेम्परेचर डाउन होगा बजाय इसके कि इंक्रीज होता। तो ओवरऑल इसका जो असर जो हमारे सूबे में, चूँकि स्कोप हमारे पास ज़्यादा है बामुकाबला पंजाब के, बामुकाबला बलूचिस्तान के और सिंध के, वहाँ पे इतना स्कोप नहीं है, उतनी प्लांटेशनें नहीं हो सकती। हमारे सूबे में अल्लाह ताला ने 9 फॉरेस्ट टाइप के बदले में 6 फॉरेस्ट टाइप हमारे सूबे में पाए जाते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म की स्पीशियाँ उगा सकते हैं। पंजाब भी तो ज़रख़ीज़ ज़मीन है, उधर नहीं। मैं बताता हूँ, अब बलूचिस्तान का सूबे बलूचिस्तान जो है उसका रकबा सबसे ज़्यादा है। आधा रकबा बलूचिस्तान और आधा पूरा पाकिस्तान है, लेकिन वो जोग्राफियाई लिहाज से ऐसी जगह पे बना हुआ है, अल्लाह ताला ने वहाँ पे पौधे नहीं पैदा किए, तो हम तो करते हैं, कोशिश भी करेंगे, लेकिन उस तरह नहीं हो सकेंगे। अब जब आप पंजाब में आते हैं, पंजाब में चोलिस्तान है, रेगिस्तान, इतने बड़े बड़े रेगिस्तान पड़े हुए कि जहाँ में हर किस्म की हम शजरकारी की कोशिश भी करें तो उस तरह का रिजल्ट नहीं आ सकता जिस तरह हमारे प्रोविंस में आ सकते हैं। उनकी कोशिश जरूर होती है। सर, सुना है कि कराची में भी इस प्रोग्राम के नक्शे कदम पे चल के उधर भी मिलियन ट्री सुनामी का वो शुरू किया जा रहा है। सर, चूँकि इतनी अच्छी एक नोबल काज है, अगर सारे सूबे इस पे अगर लग जाएं, जरूरी नहीं है, हमें तो अल्लाह ने एक स्कोप दिया है, हमारे पास जगह ज्यादा है, वो रोड साइडों पे करें, वो नहरों के साइडों पे करें, अच्छा वो ज़मीनों के साथ पौधे लगाएं जहाँ पे उनको जगह अवेलेबल हो, और जहाँ पे कुदरती तौर पे वो इसमें कामयाब हो सके, उनको भी इसमें कोशिश करनी चाहिए, अगर वो भी 1 अरब पौधा लगा रहे हैं। जी नाज़रीन, तमाम साहब की बातें आपने सुनी। हमारी दरख्वास्त से वफाकी हुकूमत और दीगर सूबाई हुकूमतों से कि वो भी क्लाइमेट चेंज का मसला सीरियस ले और इसकी रोकथाम के लिए इक़दामात उठाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।